अस्सलाम वालेकुम, मैं वलीना शिगरी। आज की सबसे बड़ी खबर, आज कौमी असम्बली के इजलास में BNP मिंगल के सरबराह जनाब सरदार अख्तर मिंगल साहब ने बलूचिस्तान की मखदूश अमन की सूरत हाल के बायस हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि जिस असम्बली में हमारी आवाज को ना सुना जाए तो उस असम्बली में बैठने का कोई नहीं। मुझे रियासत, सदर और वजीर आजम पर एतमाद नहीं। जहां पर वो असेंबली जो हमारी बच्चों की चीखों पुकार न सुन सके, इस असेंबली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। आज ही मैं असेंबली से अपने इस्तीफे का ऐलान करूंगा। क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का? आईने बेचता हूं मैं इन अंधों के शहर में। नाज़रीन, इस्तीफे के ऐलान के बाद सरदार अख्तर मिंगल की हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात हुई। मुलाकात में सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने मिंगल साहब को मशवरा दिया कि आप इस्तीफा ना दें, आपकी वजीर आजम से मुलाकात करवा देते हैं। आज दूसरी तरफ कौमी असम्बली के इजलास में 8 के करीब बिल्स पेश किए गए। जमीयत उलमा इस्लाम के मेंबर कौमी असम्बली जनाब नूर आलम खान साहब ने 3 आईनी तरमीमी बिलों समेत मजमूई तौर पर 5 के करीब बिल्स पेश किए और मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर दानिया चौधरी साहब ने भी अदालत उज़्मा के जजेस की तादाद बढ़ाने का तरमीमी बिल पेश करना चाहा। ताहम वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब ने बिल मौखर करने की तजवीज दी, जिस पर स्पीकर ने फिलहाल ये बिल मौखर कर दिया है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने भी भरपूर इसकी मजम्मत की, शदीद एक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। PTI बैरिस्टर गौर खान साहब ने भी बिल की मुखालफत करते हुए कहा कि ये बिल प्राइवेट मेंबर की जानिब से पेश नहीं हो सकता और ना इसकी इजाजत दी जा सकती है। इस बिल के बारे में ये अर्ज करूंगा कि ये जो बिल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ये एज ए प्राइवेट मेंबर बिल नमू हो सकता है, न इसकी इजाजत दी जा सकती है। ये सिर्फ मनी बिल नहीं है जो गवर्नमेंट लेके आएगी। जजेस की तादाद बढ़ाना सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की सवाबदीद है टू द एक्सटेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट। दूसरी जानिब वजारत खजाना के जराए ये दावा कर रहे हैं कि IMF ने नए प्रोग्राम के लिए 3 शराइत आयद की है, जिसके तहत सूबाई हुकूमतें यकतरफा इकदामात नहीं कर सकती। IMF ने पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों पर रिलीफ देने के इकदाम पर एतराज करते हुए सब्सिडी की फराहमी 30 सितंबर तक खत्म करने का मुतालबा किया है। नई शराइत के मुताबिक 37 माह के कर्ज प्रोग्राम के दौरान कोई सूबाई हुकूमत सब्सिडी नहीं दे सकेगी। सूबाई हुकूमतें में कोई ऐसी पॉलिसी मुतारिफ नहीं कराएंगी जो कर्ज प्रोग्राम के तहत किए गए वादों के खिलाफ होंगी। सूबे किसी भी ऐसे इकदाम से पहले वजारत खजाना से मशवरा करेंगे। सूबाई हुकूमतों को सितंबर के आखिर तक कौमी मालियाती मुआहदे पर दस्तखत करने हैं। सूबाई वजीर इत्तलात आजमा बुखारी साहिबा ने रद्दमल देते हुए कहा कि IMF ने तहरीरी या ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी नहीं की। मीडिया को मुल्की मामलात से मुताल्लिक असराइयों से गुरेज करना चाहिए। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज राइट साइजिंग कमेटी, जो गवर्नमेंट की हाई पावर्ड राइट साइजिंग कमेटी है, उसके एक अहम रुकन जनाब डॉक्टर कैसर बंगाली साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। कमेटी की रुकनियत से वो मुस्ताफी हो गए और उन्होंने अहम इंकशाफात किए। उनका कहना था कि हुकूमत अखराजात कम करने में संजीदा नहीं, सबके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। एक इदारे के सरबराह ने माना कि 15 साल से हमारी कोई कारकर्दगी नहीं, मगर इदारे को बंद ना किया जाए। मुल्क की माशी सूरत हाल वो कहते हैं कि डेड एंड पर पहुंच चुकी है। IMF और दीगर इदारे हमें कर्ज देने को तैयार नहीं। डॉक्टर बंगाली से आज हम अपने प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि अगर सूरत हाल इतनी ही गंभीर है तो वजीर आजम इतने पुरुम्मीद कैसे हैं, क्योंकि आज भी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने काबीना इजलास में कहा कि महंगाई की शरह 3 कम तरीन सतह और सिंगल डिजिट पर आ गई है। IMF की शराइत पूरी कर रहे हैं। उम्मीद है कि वक्त पर ये कंडीशंस पूरी भी हो जाएंगी। इन्फ्लेशन का जो बोझ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और उम्मीद है कि वक्त पर वो सारी कंडीशनैलिटीज हमने जो IMF की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। मगर हमें ये बात जहन में रख लेनी चाहिए कि ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए IMF के साथ। नाज़रीन, क्रिकेट वो खेल जो दहाइयों से पाकिस्तानियों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते आया है, मगर लगभग 2 साल से इस खेल पर भी नाकामी के ऐसे साए मंडला रहे हैं कि तारीखी नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी हम अमेरिका जैसी कमजोर टीम से हार कर ग्रुप स्टेज पर ही वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं। टेस्ट फॉर्मेट में हम गुज़िश्ता 10 मैचेस में से एक भी नहीं जीत सके और खेली गई तीनों सीरीज में व्हाइट वॉश हुए हैं। अब यहां पर सवाल तो बनता है कि आखिर ये किसका विजन है? वजीर आजम साहब, ये कैसा विजन है कि क्रिकेट की बागडोर आपने वजारत दाखिला जैसी मसरूफ जो वजारत है उसके वजीर को आपने वो सौंप रखी है,
بیک وقت 2 وزارتیں اور چیئرمین پی سی بی کا عہدہ سنبھالے محسن نقوی صاحب پے در پے شکست کے بعد سرجری کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ٹیم پاکستان ہوم گراؤنڈ پر تاریخ میں پہلی مرتبہ بنگلہ دیش سے ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش ہو جاتی ہے. بظاہر لگتا ہے کہ نقوی صاحب سے بہرحال کوئی پوچھنے کی جسارت نہیں رکھ سکتا. وزیر اعظم کے مشیر جناب رانا ثناءاللہ صاحب محسن نقوی صاحب سے متعلق کچھ روز قبل کچھ کہہ رہے تھے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. اور ناظرین، اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی اپنے پیک پہ ہے. اکنامکلی جس قسم کے ورس حالات دیکھے جا رہے اور جس پہ بار بار وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ کہیں کہ ریاست بچانے کے لیے ہم نے جو ہے وہ سیاست گوائی اور پھر ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا اور ہم نے سیاسی سرمایہ جو ہے وہ پورا لٹا دیا ہے. لیکن حالات جس طرف جا رہے ہیں، ایسے میں ڈائیلاگ پہ زور فواد چودھری صاحب بڑے کنسسٹنٹلی اور ایک بڑی پرسسٹنس کے ساتھ وہ ہمیں اس مذاکرات اور ایک گرینڈ ڈائیلاگ پہ زور دیتے ہوئے نظر آئے ہیں. اور وہ چاہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ ضرور ہوں اور ملک کو آگے لے کر بڑھنے کی بات کی جائے. ایسے حالات میں جہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ رابطے ہو رہے ہیں اور یہ جو رابطے کی سیاست ہے یہ کس طرف اشارہ دے رہی ہے؟ کیا کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ کیا کوئی اچھی ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہے؟ اس پر گفتگو ہوگی. اور بڑے دیگر معاملات ہیں جس میں آج کی جو بڑی ایک ڈیولپمنٹ تھی وہ اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ بھی تھا، اس پر بھی گفتگو ہوگی. فواد چودھری صاحب ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں، سینئر سیاستدان، سابق وفاقی وزیر. سر السلام علیکم، بہت شکریہ چودھری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. فواد صاحب، سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں. اختر مینگل صاحب کا آج استعفیٰ آیا اور جس قسم کے حالات ہیں، بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور ایسے میں بلوچستان کے سینئر ترین سیاستدان وہ ریاست پر عدم اعتماد کر گئے. آج استعفیٰ انہوں نے دے دیا. آپ کو حالات کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ نہیں، اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ فیڈریشن کے لیے بڑا دھچکا ہے، اور بلوچستان اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کا ایک بڑا تلخ بیان آیا ہے. اور پاکستان میں دیکھیں نا، بدقسمتی یہ ہو رہی ہے کہ ہم لوگ اسلام آباد میں، لاہور، کراچی اور کنٹونمنٹس میں بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہیں کہ بالکل ستے خیرے ہیں، لیکن دیکھیں نا آپ کے سامنے بلوچستان میں جس طرح سے ہوا، 50 جگہوں پہ تو اگلوں نے ناکے لگا کے چن کے لوگ جو ہیں ان کو شہید کیا، اور ریاست کہیں نہیں تھی. خیبر پختونخوا میں اس سے پہلے جس طرح سے جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے، 84 لوگ جو ہیں وہ صرف ایک مہینے میں جو ہیں وہ ہمارے سیولینز جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں سپاہیوں کی تو روز ہی خبر آ رہی ہے شہادتوں کی، اور ریاست کی رٹ جو ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے. اور یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ صرف ایک نقطے سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ ہے مائنس عمران خان کا فوبیا. یہ فوبیا کہ عمران خان کے بغیر ہم نے سیاست چلانی ہے پاکستان کی، جبکہ پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اس کا مطلب یہ ہے آپ بنیادی طور کے اوپر پاکستان کو عوام کی مرضی اور منشا کے برخلاف چلانا چاہتے ہیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی جو ساری ڈیفینیشن ہے، جو سارا آپ سمجھیے کہ بنیاد ہے، وہ اس نقطے سے پیدا ہو رہی ہے. اور اس کے اوپر آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ایک ہی جو تجربہ ہے اس کو بار بار کرنا اور یہ امید رکھنا کہ رزلٹ مختلف آئے گا، اسے اسٹوپیڈیٹی کہتے ہیں. ایبسولوٹلی مکانہ بات ہے. بٹ فواد صاحب، اینڈ لائک آئی مینشن ان دی انٹرو ایز ویل، آپ بہت اسٹریس دیتے آئے گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کے حوالے سے. ہو کیا رہا ہے؟ کیونکہ اتنی کنفیوژن ہے، رادر دین کلیئرٹی کنفیوژن ہمیں زیادہ نظر آ رہی ہے. کنفرمیشن آتی ہے کہ اچکزئی صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے، پھر عمران خان صاحب کے اینڈ سے یہ بات آتی ہے کہ جی وہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی ایک ریئل پاور بروکر سمجھتے ہیں تو وہ انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ کو کوئی پازیٹیو آؤٹ کم آتا دکھائی دے رہا ہے اس میں؟ میرا یہ خیال ہے کہ پی ایم ایل این نے اور پی ٹی آئی عمران خان نے دونوں نے جو ہے نا وہ ایک آئی وڈ سے کہ ایک بفر کریٹ کیے ہیں اپنے آگے. نواز شریف صاحب نے 2 وزیروں کو لگایا ہوا ہے کہ وہ مذاکرات کی اپوزیشن کریں، اور رانا ثناءاللہ صاحب کو لگایا ہوا ہے کہ آپ مذاکرات کریں. اسی طرح سے خان صاحب خود مذاکرات کے خلاف یا بات کر رہے ہیں کہ نہیں ہم کریں گے، اور محمود اچکزئی صاحب کو کہا ہوا ہے کہ آپ مذاکرات کریں. اور یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے، بری نہیں ہے، تاکہ اگر کامیابی بھی ہو تو آپ کلیم کر سکیں اور ناکامی بھی ہو تو آپ کلیم کر سکیں. مکس سگنلنگ ایک ڈیلیبریٹلی رکھا جائے. آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ پولیٹیکل اسٹریٹجی، کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے ساتھ. ہمارا مقصد تو ہے نا کہ آگے بڑھنا چاہیے. میرے خیال آگے تو بڑھے ہیں. جو میری کچھ بات چیت ہوئی، میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا گیا کہ تقریباً 2 مہینے سے بات چیت چل رہی ہے محمود اچکزئی صاحب کی اور رانا ثناءاللہ کی. 2 مہینے سے 2 مہینے سے. اور بعد میں اب اس کو
انہوں نے ریلیز کیا ہے, میڈیا کو لیک کیا ہے یہ چیز, یعنی ایکنالج کیا ہے کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ سٹیپ تو آگے بڑھے ہوں گے. دیکھیں علینا, ایشو یہ ہے کہ دیکھیں دو ہی طریقے ہیں نا. ایک طریقہ یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی یہ تصور کرے کہ ہم بنگلہ دیش کی طرح لوگ سڑکوں پہ آئیں گے, قبضے کر لیں گے اور ہم الیکشن اقتدار میں آ جائیں گے, حکومت ہم چھین لیں گے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مذاکرات کریں گے. پہلے طریقے میں بہت پرابلمز ہیں, بہت خطرات ہیں. پاکستان بنگلہ دیش نہیں ہے. بنگلہ دیش کی 97% آبادی ایک ہی سیکٹ کی ہے, ایک ہی مذہب کی ہے, ایک ہی زبان بولتی ہے. پاکستان میں بڑا فیکشنلزم ہے. یہاں پہ 2 پروونسز کی سچویشن تو بالکل آپ کے سامنے ہے. اور پھر پنجاب میں جو اس وقت نواز شریف صاحب کا بیٹھنا ہے, پولیٹیکلی نون لیگ کا جو بیٹھ جانا ہے, وہ اس لحاظ سے اچھا نہیں ہے کہ یہ پھر ایکسٹریمسٹ جو ہیں ان کو موقع مل رہا ہے کہ وہ فلورش کریں. اس وقت اگر آپ آج الیکشن کروائیں گے اور تھوڑا سا یہ ہو کہ الیکشن نیوٹرل ہوگا تو نواز شریف صاحب تو اپنا الیکشن 70,000 ووٹ سے ہاریں گے, اور اس لیے بڑا مشکل ہے ان کی ٹکٹ کوئی لے. سو پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو میری نظر میں نون لیگ کو تھوڑا سہارا دینا چاہیے اور بالکل اس کو ایلیمینیٹ ہونے سے بچانا چاہیے, اور نون لیگ کو پی ٹی آئی کو سہارا دینا چاہیے اور بالکل سکویز نہیں کرنا چاہیے. گو ان کی خواہشیں اس سے مختلف ہیں. بٹ فواد صاحب, حکومت جو ہے وہ کیا آفر کر سکتی ہے عمران خان صاحب کو؟ عمران خان تو الیکشن چاہتے ہیں. عمران خان کو تو کچھ نہیں چاہیے فرینکلی. عمران خان تو چاہتے ہیں آئین کو بحال کریں اور جو آئین کے مطابق معاملہ ہے اس کو آگے چلائیں. حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو خطرہ یہ ہے کہ اس نتیجے میں عمران خان بھاری میجورٹی کے ساتھ الیکشن جیتتے ہیں, عوام تو ان کے ساتھ ہے, اور وہ جب جیتیں گے تو یہ نہ ہو کہ وہ ہمارے ساتھ وہ کریں جو 2 سال ہم نے ان کے ساتھ کیا. سو ایک سپیس چاہیے انہیں. اب ایشو یہ ہے کہ اٹس پاور ورسز پاپولیرٹی, اور دونوں ہی بڑی لیتھل چیزیں ہیں. پاپولیرٹی بھی بڑی لیتھل چیز ہے, پاور بھی بڑی لیتھل چیز ہے, اور خالی پاور سے آپ گورن نہیں کر سکتے. 2 سالوں میں ثابت ہو گیا, اور خالی پاپولیرٹی سے بھی آپ اقتدار نہیں لے سکتے. So now the problem, people like me, the issue is that اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں اور اس سے اور زیادہ دبایا گیا تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے وائلنس کی طرف جانے کا, اور اس سے بچنے کی ہر کوشش کرنی چاہیے. اور اس وقت جو عمران خان اور نواز شریف ہیں وہ ہی پاکستان کو وائلنس میں جانے سے بچا سکتے. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کی نوڈ بھی حاصل ہے, یہ جو مذاکرات کے اور جو یہ رابطے ہو رہے ہیں؟ وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 سوچیں ہوں. ایک سوچ ہو کہ نہیں ہم دباتے رہیں گے, اور دوسری سوچ ہو کہ نہیں ہم جو ہے وہ اس کو ذرا انکریج کرتے ہیں. سو ایسے ہی چلتی ہیں چیزیں. تو لیکن ابھی تک جو حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں تو دبانے والی سوچ ہی زیادہ ڈومیننٹ نہیں نظر آ رہی. جب یہ جلسہ ہوا تھا کینسل, اور وہ تو ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی براہ راست درخواست کے اوپر ہی کینسل ہوا 22 اگست کا, اور انہوں نے جب ریکویسٹ کی اور پھر خان صاحب نے ایکسیڈ کی تو مجھے لگا کہ شاید اس کے اوپر بلڈ کیا جا سکے, لیکن اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ پھر خراب ہوئیں. اسی لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرابلم ہے, ایک تو ٹرسٹ کی تو بہت کمی ہے ظاہر ہے کہ دونوں طرف, اس لیے آپ کو ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہو اور جس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہوں. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے کیا نہیں کر لیا 2 سال. آپ نے عمران خان کو سال جیل رکھ لیا, ان کو فرق نہیں پڑا. آپ نے پارٹی ختم کرنے کے لیے کیا نہیں کر لیا, وہ نہیں ہوا. اب کل 2-4 دن پہلے ایک محمد مالک صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال اور اگر عمران خان جیل میں رہ گئے نا تو اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. مطلب یہ کیا آپ کا وہ پھر آئنسٹائن والی بات ہی ہے نا. اگر آپ نے 2 سال میں نہیں کر سکے, اگلے 2 سال میں آپ کدھر جائیں گے؟ ناؤ ایک ہی متھ ہے جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی اور موجودہ حکومت کی اب ٹوٹل بیٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جتنا مرضی دبا لو انہوں نے کون سا نکلنا ہے. اٹس اے ویری ڈینجرس تھنکنگ. آپ بہت دبا لیں اور 99% لوگ نہیں نکلیں, لیکن اگر 1% نکل آئے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ دیکھیں نا 47 میں یا اس سے بعد میں جب بھی لوگ نکلے ہیں اس کا بہت نقصان ہوا ہے. کوئی بھی حکومت, کوئی بھی لیڈر جو ہے اس کو معاملات ادھر جانے سے پہلے سیٹل کرنے ہیں. ایبسولوٹلی. بٹ فواد صاحب, لائک یو سیڈ کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی آن بورڈ ہونا ضروری ہے, اور ان کے لیے ریڈ لائن اگین 9 مئی کے واقعات ہیں.
کہ جس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک کوئی کیا ہے کتنی باتوں پہ صلح ہو جاتی ہے, 9 مئی پہ بھی صلح ہو جائے گی. دیکھیں نا, لیکن آپ کو لگ رہا ہے صلح کے کوئی قریب معاملہ کہیں نہ کہیں آ دیکھو گیا نا, ہے؟ اگر 22 اگست کے بھی اگر وہ ان کو یہ تو چونکہ دیکھیں نا میڈیا پہ 9 مئی ہوتا ہے, لیکن عوام کے لیے تو 8 فروری یا 9 مئی کا سانحہ بھی تو بہت بڑا سانحہ ہے نا. جس طریقے سے ووٹ تبدیل ہوا ہے وہ بھی تو 9 مئی جتنا ہی بڑا سانحہ ہے. تو اب آپ دیکھیں نا, اس کے اوپر بھی تو کچھ کرنا ہے نا. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک واقعے کے اوپر تو بہت زیادہ ایمفیسس کریں, دوسرے واقعے کو ہم کہیں کہ اس کو معمولی جان کے آپ چھوڑ دیں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ووٹ فراڈ ہوا ہے پاکستان میں, وہ تو آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہے سیدھی, اور اس کے بھی کانسیکوینسز ہیں. لہٰذا اس کو تو آپ کو بات کر کے ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کر کے آگے چلنا پڑے گا, اور یہی پاکستان کے حق میں. فواد صاحب وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین کہیں مت جائیے گا, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں.